नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तो वॉइस ऑफ कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिनका हमारे साथ ईद के इस मुबारक मौके पे बात करना नहायत ही ज़रूरी था। मुफ्ती साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है वादी कश्मीर में, एक नाम है मुफ्ती साहब का। तो आज इनसे रूबरू आपकी मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले हम मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपने मसरूफ़ टाइम में से थोड़ा हमारे लिए भी वक्फ किया। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी वसातत से मैं सबसे पहले इस अज़ीम दिन की मुनासबत से तमाम मुसलमानों को हदीयत तबरीक व तहनीत और ईद मुबारक पेश करता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि ये ईद हम सब के लिए बाइस यमन बरकत साबित हो। मुफ्ती साहब, आज इस ईद के मौके पे वादी कश्मीर में आप देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीनों से खुदकशी का रुझान जो है वो काफ़ी तूल पकड़ गया, और ऐसे में आपकी नसीहत आमूज़ बातें हमारी कौम के लिए बिल्कुल बाइस फ़ख्र होंगी। अगर आप इस पे थोड़ा सा तबसरा करने की ज़हमत करेंगे। बुनियादी तौर पे 5 अगस्त के बाद के हालात ने जो रुख इख्तियार कर लिया, उसकी वजह से यहाँ के लोगों की मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो लोगों की माली हालत बहुत ही कमज़ोर हो गई। नौजवान तबका भी डिप्रेशन का शिकार हुआ। तालीम याफ्ता लोगों के लिए रोज़गार नहीं है, परेशान कुन सूरत हाल है, और दूसरी तरफ से ड्रग पेडलर्स भी मुतहर्रिक हैं, और माँ बाप की अदम तवज्जो जो बच्चों के तई है वो भी एक तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। और इंटरनेट पे ऐसे जो ऐप्स हैं जैसे पबजी वगैरह, तो इनका भी एक बराह रास्त असर हमारे समाज पे पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि इस ख़तरनाक सूरत हाल के पेश नज़र इमामों और वालिदैन का बड़ा एक अहम रोल बनता है, और इमामों को सोसाइटी में रह के सरमन्स देने चाहिए हर जुम्मा के बाद, जुम्मा की नमाज पर, और उन्हें लोगों को ये अखलाक और किरदार के बारे में बताना चाहिए। माँ बाप को उनकी ज़िम्मेवारियों के बारे में आगाह करना चाहिए, और ताकि ये इस वबा से हमें निजात हासिल हो जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख़ुदकुशी बिल्कुल मायूसी की एक मिसाल है जो है। अल्लाह ताला की अमानत आपके पास है, और इसकी हिफाजत भी आप पे आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसको ज़ाया नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई मसला है तो मैं समझता हूँ कि समाज में मौजूद जो हमारे दूसरे लोग हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। अगर किसी जगह किसी शख्स की माली हालत ख़राब है और बिगड़ चुकी है तो उन्हें इसका सद्भाव ढूंढ निकालना चाहिए और आगे आना चाहिए। और इस वक्त दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में कुछ ख़वातीन हैं जो उम्र की हद जिनकी टल चुकी है, 33, 35, 36, 40 साल की उम्र में, उनकी अभी तक शादियां नहीं हुई हैं, और ताना व तशनी की वजह से वो भी ज़हनी तौर दबाव के शिकार रहते हैं घर में। और जब उनके वालिदैन उनको घूर घूर के देखते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, ताना देते हैं, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि गुर्बत और इफलास जो इस वक्त हमारे समाज में है, मुतमव्विल लोगों को आगे आना चाहिए, और इसमें उनको एक अहम और कलीदी रोल अदा करना चाहिए। मुफ्ती साहब, एक अहम बात हम आपके को शुक्रगुज़ार करना चाहेंगे कि वो ये है कि
جیسے کہ یہاں کی سرکار بھی چاہتی ہے کہ اس پہ روک لگ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ڈرگ ایڈکٹس ہے ان پہ بھی چاہتی ہیں یہاں پہ سرکار کی کسی بھی طریقے سے اس پہ روک لگ جائے. لیکن دوسری جانب سے اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے 15-20 دنوں سے ایک یہاں پہ ڈلگیٹ میں ایک احتجاج کرنا چاہا تھا لوگوں نے کہ شراب کی کچھ دکانیں وہاں پہ مزید کھل رہی ہے. تو ایک جانب سے اگر سرکار یہاں پہ کوشش کر رہی ہے کہ ڈرگ ایڈکٹس جو ہے ان پہ قابو پا لیا جائے, یعنی انہیں اس سے دور رکھا جائے, لیکن دوسری جانب سے شراب کی یہ جو نوعیت ہے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایسے میں اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. دیکھیے, شراب ایک لعنت ہے اور ام الخبائث ہے, یعنی کہ ہر برائی کی یہ ماں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب قوم کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو سرکار کو اس چیز کو ان لوگوں پہ ٹھوسنے کی کسی بھی صورت میں ضرورت نہیں ہے. جموں کشمیر مسلم اکثریتی علاقہ ہے اور یہ رہے گا, اور آئندہ بھی اس کی صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. یہ واضح میں یہاں کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا اس بات سرکار کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. لہٰذا اس پہ فوری طور روک لگا دی جائے, اور ان چیزوں کو یہاں ہمارے اس جموں کشمیر میں کشمیر کی خصوصاً بات کر رہا ہوں, اس کو یہاں اس کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے. اور مسلمانوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور انہیں ان دکانوں پہ جانے سے سوشل بائیکاٹ کرنا چاہے. اماموں کو باضابطہ طور پہ اس کے خلاف ایک منظم تحریک چلانی چاہیے شراب کے خلاف. شراب ہماری ثقافت کا کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق ہے. لہٰذا یہ ام الخبائث ہے اور خبیث چیزوں کو ہم ہمارے مذہب میں کسی بھی صورت میں لانے کی اجازت نہیں. آپ سے آخری التجا یہ کریں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حالات وادی کشمیر میں پچھلے 2 سالوں سے بالکل موافق نہیں ہیں. ایک تو دفعہ 370 اور 35A کی وجہ سے یہاں پہ بند رہا, اور اس کے بعد کووڈ-19 کی وجہ سے لگاتار دوسرا سال بھی ایسا ہی نکلا. تو ایسے میں مسلمانوں کے لیے اس عید پہ آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ یہ عید ہمیں ایثار اور قربانی کا درس دیتی ہے. تسلیم و رضا کی ایسی مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے قائم کر دی کہ عقل متحیر ہے, دنگ ہے, اور باپ بیٹے کو قربانی کے لیے لے جا رہا ہے اور بیٹا قربانی کے لیے جا رہا ہے, اور نہ وہ سوال کر رہا ہے نہ یہ سوال کر رہا ہے, بلکہ وہ بھی راضی ہے یہ بھی راضی ہے. یہ ایثار اور قربانی کی ایسی مثال انہوں نے قائم کر دی. اب ایثار اور قربانی جو ہے یہ مختلف طریق شکلوں میں اس کی ایک حقیقت ہے, اور انسان اگر ہمدردی کسی سے کرتا ہے تو یہ بھی جذبہ ایثار میں کمزور مالی حالت ہے, پریشان ہے. اور میں کووڈ سے زیادہ لوگوں کی کمزور مالی حالت کی طرح توجہ اپنے قوم کے لوگوں کو کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. ان سے یہ میری درخواست ہے, خدا را ان غریبوں کا بھی خیال رکھ لیجئے. اگر آپ 10 پکوان پکاتے ہیں کا اہتمام کرتے ہیں عید کے وقت میں, تو آج صرف 1 یا 2 پہ ہی اکتفا کر لیجئے, باقی پیسہ بچا لیجئے, وہ غربا اور مساکین میں اس کو تقسیم کر لیجئے. اگر آپ 40,000 روپے کا بیڈ خرید رہے ہیں تو آپ 20,000 کا ہی خرید لیجئے, 10,000 کا ہی خرید لیجئے, باقی پیسے اس میں سے بچا لیجئے, تو وہ پیسہ بھی آپ غربا اور مساکین میں تقسیم کر لیجئے. اور خصوصی طور پہ وہ لڑکیاں جو ہماری بچیاں جو ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, شادی کی عمر کو پہنچی ہیں, تو ان کا بھی خاص خیال رکھیں. آپ بیت المال میں کچھ پیسہ جمع کروا لیجئے
اور منتظمین سے یہ کہہ دیں کہ یہ پیسہ لڑکیوں کی ان بچیوں کی شادی پہ خرچ ہونا چاہیے. رہا کووڈ-19، یہ ایک پینڈیمک ہے اور اس میں دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوا کے بغیر دعا کام نہیں کرتی اور دعا کے بغیر دوا کام نہیں کرتی ہے، اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. لہٰذا ہمیں SOPs کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم خود ہلاک ہو جائیں یا ہماری وجہ سے دوسرے لوگ ہلاکت کی زد میں آ جائیں. تو دونوں صورتوں میں احتیاط ضرورت ہے. SOPs کا خیال رکھ لیجئے، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر لیجئے، ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیجئے، مساجد میں جاتے وقت باضابطہ ایک ڈسٹینس رکھ لیجئے، فاصلے رکھ لیجئے ایک دوسرے کے درمیان، اور بلا ضرورت میرے خیال میں مصافحہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایرے گہرے لوگوں کے ساتھ، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کون لوگ ہیں، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. ہاں، دوسری اہم بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے چوراہوں اور شاہراہوں پہ قربانی مت کر لیجئے، اور اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ ایریاز جہاں صفائی ستھرائی کا خاص انتظام ہو وہاں پہ اس کا انتظام کر لیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور نصف ایمان ہے. ایک جگہ انہوں نے فرمایا نصف الایمان، تو یہ نصف ایمان کا آدھا حصہ ہے. لہذا ستھرائی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. بلا وجہ نالیوں میں خون مت بہائیے، بلکہ ایسا گڑھے کھودیے آپ کسی جگہ پہ جہاں پہ آپ یہ ڈیزگنیٹڈ ایریاز آپ نے کیے ہیں، جہاں پہ آپ قربانی دے رہے ہیں، وہاں کھال اور دوسرے کھالوں کو تو آپ کسی یتیم خانوں میں دے دیجئے، غریب خانوں میں دے یا بیت المال کو دے دیجئے. باقی جو اس میں جو غیر مستعمل چیزیں ان کو زمین بوس کر لیجئے، تاکہ آپ کووڈ کے ہوتے ہوئے کسی دوسری بیماری کا بھی خطرہ لاحق نہ ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے. اور باقی آپ جو گوشت کی تقسیم کاری کریں گے اپنے علاقوں تک کی محدود رکھ لیجئے، اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ دوسرے علاقوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حصہ غربا کو دے دیجئے، ہمسایوں کو دے دیجئے، اور ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں. باقی جب بھی آپ اس کی تقسیم کاری کریں گے تو پالیتھین میں اس کو ریپ کر کے باضابطہ طور پہ پہلے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیجئے، ریپ کر لیجئے، اس کے بعد پالیتھین میں، اور اس کے بعد ان کو تقسیم کر لیجئے اور وہاں پالیتھین میں ہی دے دیجئے تاکہ وہ اس کو محفوظ کر سکیں. تو ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ مفتی صاحب نے مختصر الفاظ میں آپ کو یہ ہدایت دی کہ عید کس طریقے سے منانی ہے، عید قربان کیسے کرنی ہے، کیسے ہم نے بچنا ہے کووڈ-19 سے. یہ بھی انہوں نے ایک اہم بات کہی کہ اگر ہم 10 پکوان پکواتے ہیں تو اگر 3 ہی پکوائیں، اس کا جو باقی حصہ ہے وہ غریب غربات میں تقسیم کرے تو وہی ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہوگی. ہم مفتی صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنا مختصر سا ٹائم ہمارے ساتھ صرف کیا. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری کوشش رہیں گی، پوری تفصیل ان سے لیں گے جب موقع ملے گا. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں پھر ایک بار پوری قوم کے نوجوانوں کے لیے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کے ہر فرد کو اس مہلک اور موذی بیماری سے محفوظ رکھے. آمین. آمین ثم آمین.